अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ इस वीडियो को शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार ऐड करके अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलात और परेशानियों से निकल सकता है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी, जैसे कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करती हूँ और बहुत सारे ऐसे वाक़यात शेयर करती हूँ जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार ऐड की, जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम ऐड किया, और इन सब की बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलात को हल किया। वो चीज़ें जो नामुमकिन थी वो मुमकिन हुई, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मोजज़ात हो जाते हैं और वो ऐसे अपनी परेशानियों से, मुश्किलों से आसानी से निकल जाते हैं। तो जी, आज भी मैं आपके साथ एक ऐसी ही स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे लाहौर से सेंड की है जी समना ने। और समरा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप भी। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हुई कुछ गलतियाँ और कुछ वाक़यात शेयर करना चाहती हूँ, और आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में किन मुश्किलात में घिरी हुई थी और फिर अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता फ़रमाई और मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। आप ही, मैं अपनी जवानी से आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा यंग थी तब की बात है। मैं एक लड़के को पसंद किया करती थी और वो लड़का बहुत ज़्यादा शक्लो सूरत का खूबसूरत भी था। मैं नॉर्मल शक्लो सूरत की थी, रंग भी मेरा सांवला था और कोई भी ये ऐसी क्वालिटी नहीं थी कि कोई लड़का मुझे देख के पसंद कर सकता, क्योंकि मैं अपने इखलाक और अपनी ज़ुबान की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा करती थी। बहुत से हार्मोनल इशू थे जिसकी वजह से मैं तरीके से बात भी नहीं कर सकती थी। घर में, ख़ानदान में और रिश्तेदारों में भी मेरी किसी के साथ नहीं बना करती थी। सिर्फ़ एक चीज़ मुझ पे हमेशा हावी रहा करती थी, वो था गुस्सा। गुस्से की वजह से बहुत सारे रिश्ते मैंने खोए, बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से खो दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझसे हुई जिसकी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हूँ। लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात का है कि अल्लाह ताला ने मुझे सही राह दिखाई, मेरे दिल को नरम किया और अल्लाह ताला ने मुझे जो मसले मसाइल चल रहे थे उनसे निजात दी। आप ही, मैं जिस लड़के की बात कर रही हूँ ये मेरे दूर के कज़न थे और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। लेकिन आप ही, अपनी हालात और अपने वाक़यात की वजह से ये लड़का मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करता था। अब दिल में इनकी इतनी हसरत थी कि हर पल यही तमन्ना रहती थी कि मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता था। यही वजह थी कि मैं हर वक्त चिड़चिड़ाहट का शिकार रहती थी, जिसकी वजह से अपने रिश्ते, यानी कि जो मेरे बहन भाई थे और जो मेरे ताया चचा इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार थे, उनके साथ भी मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया करती थी। इनफैक्ट कोई बात जिसमें मुझे शामिल भी नहीं होना चाहिए था, मैं उसमें भी शामिल होके अपने आप को ही बेइज्जत करवा लिया करती थी, जिसकी वजह से आप ही मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लग गई और मेरे बहुत ज़्यादा हार्मोन्स भी ख़राब हो गए। और इन हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से मुझे फ़िज़िकल भी काफ़ी चीज़ों से परेशानी का सामना रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। इनफैक्ट ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे बॉडी में होने लग गई कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे शुगर और हाई बीपी और उसके साथ साथ कुछ हार्मोनल टेस्ट लिख के दिए। ये सारे टेस्ट करवाने से मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो कि इस उम्र में हो जाना बहुत ही रेयर केसेस में होता था। आप ही, मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो चुकी थी और ख़ास तौर पे मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और बहुत से साइकी प्रॉब्लम से भी गुजर रही थी। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, बहुत ज़्यादा मूड अपसेट रहता था और बात भी समझ नहीं आती थी। किसी की छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाया करती थी, जिसकी वजह से मेरा मूड अपसेट हो जाता था और मैं ऐसी वैसी बातें कर जाया करती थी जिसकी वजह से दूसरों के दिल दुख जाते थे और दूसरे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। इस बात का अंदाज़ा मुझे बाद में होता था और मैं अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम किया करती थी। बस ये मेरे अंदर ही एक अजीब सी जंग चल रही थी। वजह यही थी कि मैं एहसास कमतरी का शिकार थी कि ना ही मेरा रंग रूप खूबसूरत है और ना ही मैं कद काठ में अच्छी हूँ। पढ़ाई भी मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से मैं अपने प्यार को पा सकती।
اور وہ جس کو میں چاہتی تھی وہ خوبصورتی کا پیکر تھا، ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا، ہر کوئی اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھا، کیونکہ اس کا اخلاق سب کے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ صرف اور صرف وہ نہیں دیکھتے تھے تو مجھے نہیں دیکھتے تھے، اور یہ احساس کمتری اور بھی مجھے اذیت کا باعث بنتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مینٹلی اور فزیکلی طور پہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ بہت سارے پرابلم ہونے لگے تھے، بی پی، شوگر تو ایک نارمل سی چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی ڈیزیز تھی جس کا میں شکار ہو گئی تھی۔ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کبھی امی کے ساتھ عجیب سی باتیں کر جایا کرتی تھی اور کبھی ابو کے ساتھ، جس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے۔ میں بہت زیادہ مشکل دور سے گزر رہی تھی میں اپنی کسی بھی کزن کے ساتھ یا کسی بھی بہن بھائی کے ساتھ اپنی بات نہیں کر سکتی تھی، اور جب بھی کوئی میرے رشتے کی بات کرتا تو میرے تو تن بدن میں آگ لگ جایا کرتی تھی اور مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں یہاں تک ان لوگوں کو کہہ دیا کرتی تھی کہ آپ لوگ ہوتے کون ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ یہ میرے والدین جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے ان کے ساتھ میں اس قدر بدتمیزی کر جاتی ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں۔ جب میرے گھر والوں نے دیکھا کہ میری بہت زیادہ طبیعت اور حالت خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھے ایک ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر بہت اچھی تھیں اور بہت اچھی انہوں نے میری کونسلنگ کی۔ جب انہوں نے میری کونسلنگ کی تو انہوں نے یہ ساری باتیں مجھے سمجھائیں کہ کون سی بات کیسی ہے اور کس بات کو کیسے سمجھنا ہے۔ میری اس کونسلنگ کے دوران انہوں نے مجھے کچھ وظائف بھی بتائے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئی۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ بات کر رہی ہوں کہ میں خود میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ اپنے آپ کو میں نے بہت زیادہ حقیر سمجھا ہوا تھا اور اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے نماز پڑھنا شروع کی اور وہ تسبیح اپنی زندگی میں ایڈ کی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف ذہنی طور پہ مضبوط کیا، بلکہ میرے بہت سارے پرابلم جو کہ ناممکن مجھے لگتے تھے اور اس عمر میں ہو جانا بھی عجیب سی بات تھی، وہ بھی بہت زیادہ جلدی سے ریکور ہو گئے۔ میرا موڈ بھی بہت زیادہ اچھا رہنے لگ گیا اور میں بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی، اور ریلیکس ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرا رنگ، میرے نقش نین، میری ہر چیز جس کے اوپر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا اور جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بلیم کیا کرتی تھی، اب یہ احساس کمتری مجھ میں سے ختم ہو گیا تھا۔ میرے دل میں ایسی باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سانس لینے کے، آنکھوں سے دیکھنے کے اور کانوں سے سننے کے قابل رکھا ہوا ہے، اور میں چل پھر بھی سکتی ہوں، اپنے کام بھی کر سکتی ہوں اور اپنی زندگی کو آسانی سے گزار رہی ہوں، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب مجھے ریئلائز ہوئیں تو میں بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ روئی۔ میں نے سجدے میں جا کے اپنے رب سے معافی مانگی اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بلیم کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بدل دیا اور مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کا موقع دے دیا۔ میں اپنے والدین سے بھی معافی مانگ چکی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں اور جن رشتہ داروں کی میں نے دل آزاری کی تھی میں نے ان سے بھی معافی مانگی ہے۔ وہ چاہت جو میرے دل میں موجود تھی اور جس کو میں پانا چاہتی تھی، جس کے لیے میری زندگی میں ہمیشہ سے حسرت رہی تھی، اب وہ بھی شدت کم ہو گئی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ میں نے تو اس چیز کو سرنڈر ہی کر دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ میں نے اب اس بات کو سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ میں بدصورت اور وہ خوبصورت ہیں۔ بس اپنے آپ پہ توجہ دیا کرتی تھی، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی، درود ابراہیم، استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے تھی۔ جب بھی کوئی نیگیٹیو تھاٹس آتی تھی تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرتی تھی، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد میں درود ابراہیم اور استغفار لازمی پڑھا کرتی تھی۔ ان تسبیحات کی وجہ سے اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر بات کر دینے کی وجہ سے مجھے جو ڈپریشن اور انزائٹی کے اٹیکس آتے تھے وہ آنے بند ہو گئے تھے اور مجھے بہت زیادہ سکون ہوتا تھا۔
آپ ہی میں تو کئی راتیں سو بھی نہیں پاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا تھا، بہت سارے نیگیٹیو خیالات میرے ذہن میں آتے تھے۔ انفیکٹ کبھی کبھی تو مجھے سوسائڈ کا بھی خیال آ جایا کرتا تھا، لیکن اب ان صورتحال میں ایسا نہیں تھا۔ اب میں بہت زیادہ پازیٹیو ہو چکی تھی اور ہر چیز مجھے بہت زیادہ لائٹ لگتی تھی، کسی کی بری بات بھی مجھے بری نہیں لگتی تھی، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ میں اس مسئلے کو حل کر کے اس میں سے نکل جایا کرتی تھی۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں نہ صرف آسانیاں عطا کی، بلکہ وہ چیزیں جو مجھے ناممکن لگتی تھیں اور وہ رشتہ جو مجھے ناممکن لگ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو ہی بلیم کرتی تھی، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ آپ ہی میرا بدلہ اخلاق کو دیکھ کے میری بہت ساری کزنس جو مجھ سے دور رہا کرتی تھی وہ میرے قریب آنے لگ گئی اور میرے ساتھ بہت اچھا، ان کا رویہ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن اب میرا رویہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری پھپھو بھی کافی زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگ گئی تھی اور بہت زیادہ امپریس تھیں۔ پھپھو کے جیٹھ کا بیٹا مجھے پسند تھا اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی، ایک وقت تھا، لیکن آپ ہی میرے اس اخلاق اور اس رویے کی وجہ سے میری پھپھو مجھ سے بہت زیادہ امپریس تھی۔ انہوں نے اپنے جیٹھانی سے بات کی کہ یہ بیٹی آپ کے گھر میں آ کے آپ کے گھر کے چار چاند لگا دے گی، اور یہ بات ان کو بہت زیادہ پسند آئی۔ وہ لوگ ہمارے گھر جب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے بہت ساری اچھی باتیں پوچھی، جس کی وجہ سے آپ ہی وہ بہت زیادہ امپریس ہوئیں اور میرا رویہ بھی انہیں بہت زیادہ پسند آیا۔ اب آپ ہی میں خود میں بھی کافی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کیا کرتی تھی اور ان لوگوں سے بھی طریقے اور سلیقے سے بات کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی وہ لوگ بہت زیادہ مجھے پسند کرنے لگ گئے اور اب انہوں نے میرا رشتہ بھی میرے گھر والوں سے مانگ لیا۔ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ناممکن ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے ممکن بنا دی جاتی ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، بلکہ اسے ہماری زندگی میں بہتر سے بہترین بھی بنا دیتے ہیں۔ آپ ہی یہ میری ٹرانسفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری محبت بھی عطا کی اور اس کے دل میں میرے لیے بھی محبت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ سے چاہت کرنے سے انسان کو وہ چاہت بھی مل جاتی ہے جو انسان دنیاوی خواہشات کرتا ہے۔ آپ ہی میری یہ ایسی ناممکن جرنی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ نہ صرف میں ہیلتھی ہوں اب، بلکہ اپنی شادی شدہ زندگی بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے گزار رہی ہوں۔ آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی عطا کرے اور میری زندگی میں بھی جیسے دوسروں کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں عطا کی ہیں، اس طرح اور بھی آسانیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین سسٹر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشحالی عطا کرے، بہت ساری آسانیاں عطا کرے، اور آپ نے جو رشتہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں خوشیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور جی سیکنڈ سٹوری مہنور نے سینڈ کی ہے اور مہنور لکھتی ہیں، آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی تھی، جاب مل چکی تھی اور ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن اس ساری زندگی کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اچانک سے والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ عجیب ہی حالات ہو گئے تھے۔ ایک تو امی کے چلے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس میں چلے گئے تھے، کیونکہ اچانک سے امی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور امی کی اس ڈیتھ کی وجہ سے ہم سارے بہن بھائیوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ امی بالکل بھی بیمار نہیں تھی اور اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو جانے کی وجہ سے امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ ہم نے کبھی بات سوچی بھی نہیں تھی کہ ہم اپنی ماں کو کھو دیں گے۔ امی نے بہت مشکل دور سے اپنے آپ کو نکالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے امی کو بہت اچھی زندگی عطا کر دی تھی، لیکن اس زندگی کا اختتام اتنی جلدی ہو جائے گا یہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ امی نے بہت محنت کی ہے اور ہم لوگوں کو پالا ہے۔ ہمارے ڈیڈ کی ڈیتھ بہت زیادہ جلدی اور بہت زیادہ بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ امی نے ہی ہمیں پالا، ہمارے ہر اخراجات کو پورا کیا اور خود محنت کی، جس کی وجہ سے بہت جلدی امی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
امی کے جانے کے بعد ہم سارے بہن بھائی بہت پریشان تھے اور بہت زیادہ اداسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی چل تو رہی تھی لیکن اس میں وہ خوشیاں اور وہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ آپی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے، وہ چیزیں ہونے لگ گئی تھی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ڈیڈ کی ڈیتھ پہلے ہو چکی تھی اور اب امی کا بھی اس دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے ہم پہ بہت زیادہ پابندیاں اور بہت ساری عجیب سی چیزیں کرنی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے تھے۔ پہلے تو امی ہمیں کسی بھی بات کا پتہ نہیں چلنے دیتی تھی، خود ہی سارے معاملات دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن امی کے جانے کے بعد بہت ساری ایسی باتیں ہونے لگی جس کی وجہ سے ہمیں ہر وقت پریشانی کا سامنا رہا کرتا تھا۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور بہت مشکل دور آ چکا تھا۔ ماں باپ کی چھاؤں کیا ہوتی ہے یہ تو ہمیں اب پتہ چل رہا تھا۔ ہم بہت زیادہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے۔ انفیکٹ وہ کزن جن سے ہم پہلے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ملا کرتے تھے، اب ان سے نفرت ہونے لگ گئی تھی، بات بات پہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے اور اس جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی حالات اتنے نہیں تھے کہ ہم کہیں دوسری جگہ پہ ایڈجسٹ ہو سکتے، اور ساتھ یہ ددیال کی یعنی کہ میرے دادا کی جائیداد تھی جس کو چھوڑ کے بھی ہم نہیں جا سکتے تھے، اور یہاں پہ رہنا بھی ہماری مجبوری تھی۔ اب ہم نے اپنے آپ کو آپ ہی بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ اگر ہمیں یہاں پہ رہنا ہے تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے اور اپنے آپ کو حقوق چھوڑ دیے تو یہ لوگ اور بھی ہمیں پریشرائز کریں گے۔ اب ہی یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں ہو رہی تھیں، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ نفرت کا بھی شکار ہو رہے تھے۔ میری دو سسٹر تو بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ سائیکیٹرک پرابلم آ رہے تھے، اور بات بات پہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کی طبیعت اور ان کی صحت بھی ڈاؤن ہونے لگ گئی تھی۔ لیکن آپ ہی اب کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی ساری جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہو رہا تھا۔ امی نے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اور ہم تک کبھی بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں آنے دیتی تھی، خود ہی اس کا سامنا کر لیا کرتی تھی۔ ہم اپنی پڑھائیوں میں اور اپنی جاب میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے ہمیں ان باتوں کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں گھریلو زندگی میں۔ اب آپ بھی جب ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے تھے تو ہمیں اپنے والدین کی دی ہوئی قربانیوں پہ اور بھی ناز ہوتا تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی مشکل دور سے گزرے ہیں۔ لیکن آپ ہی جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم ڈالنے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ رحم ڈال دیتے ہیں۔ آپ ہی میرے کزن کی بہت طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میری تائی امی بہت زیادہ پریشان تھی، گھر میں کوئی موجود بھی نہیں تھا اور وہ اتنی نہیں صحت میں تھیں کہ وہ اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا سکتی۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھیں۔ جب ہم نے تائی کو پریشان دیکھا تو ہم اپنے کزن کو گاڑی میں ڈال کے آپ ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور کہا کہ اگر آپ 10 منٹ لیٹ ہو جاتے تو ان کی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ یہ ہماری تائی کے اکلوتے بیٹے تھے اور تائی کے بہت زیادہ لاڈلے بھی تھے۔ تائی ان سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی، بہت زیادہ خیال کیا کرتی تھی۔ ہمارے تایا کی بھی ڈیتھ 2 سال پہلے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تائی اکیلی تھیں اور اپنے بیٹے کی اچھی جاب کی وجہ سے تائی ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی۔ گھر کا ماحول بھی خراب تھا اور تائی ہمیشہ ہر کسی سے متنفر رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج باقی لوگ گھر میں موجود نہیں تھے اور اس واقعے کو دیکھ کے آپ ہی میری تائی کی بھی زندگی میں بہت زیادہ چینج ہے، کیونکہ جب میرے کزن میڈیسن لے کے گھر آئے تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بھی لکھ کے دے دیے تھے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ میرے کزن کا لیور کافی زیادہ ڈیمیج ہے اور ان کے پاس بہت کم ٹائم موجود ہے۔ آپ ہی ڈاکٹر نے جب یہ بات تائی کو بتائی تو تائی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور بہت زیادہ تکلیف میں آ گئی۔ ہم تائی کے ساتھ موجود تھے اور تائی کو سنبھالا، تائی کو گھر لے کر آئے اور ان کی بہت زیادہ خدمت کی اور انہیں حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت ضرور عطا کریں گے۔
آپ ہی ہم لوگ روزانہ درود ابراہیم کی تسبیح اور استغفار کی تسبیح کیا کرتے تھے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تائی کو کسی اور تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد صحت یاب کر دے۔ آپ ہی ہم سب نے ان کے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی اور بہت زیادہ سچے دل کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کی۔ ہم نے ان کی طرف سے ہوئے ہر نیگیٹیو کا پازیٹیو آنسر دیا ہمیشہ، اور انہیں اس مشکل دور میں ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا، جبکہ جب ہمارا مشکل وقت تھا تو ان سب لوگوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ آپ ہی بس یہ ہماری تربیت کا نتیجہ تھا کہ ہمارے والدین نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ آپ نے ہمیشہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے اور کبھی بھی انہیں تکلیف میں نہیں رہنے دینا۔ بس ہم سے جتنا ہو سکا آپ ہی ہم نے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یقین کو تقویت بخشی اور ہمارے کزن بالکل صحت یاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ میڈیسن کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ ریکوری عطا کر دی اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ کافی بہتر ہیں اور اپنی زندگی بہترین گزار رہے ہیں۔ آپ ہی میری بڑی سسٹر ان کو پسند کیا کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کو عطا کر دیا۔ آپ ہی ہم لوگ کسی کے بارے میں نیگیٹیو تھاٹس کبھی بھی نہیں رکھتے تھے۔ انفیکٹ جتنے برے اور مشکل حالات سے ہم گزر رہے تھے، بہت سارے لوگ اس حالات میں بہت ساری نیگیٹیو چیزیں کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اور ہمارے والدین کی تربیت ایسی تھی کہ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی باتیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد بہترین طریقے سے ادا کرنے کا موقع دیا۔ ہم نے اپنی تائی کا بھی بہت زیادہ ساتھ دیا، اپنے کزن کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا اور اب ہمارے وہ جیجا جی بھی بن چکے ہیں، یعنی کہ میرے بنوئی بھی بن چکے ہیں۔ بہت زیادہ اچھا رویہ ہے ہم سب کا اور ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، اور رسپیکٹ دینے کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں ان کو بھی نگلیکٹ کر دیا کرتے ہیں۔ گھر کو بچانے کے لیے، گھر کو بنانے کے لیے اور گھروں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے انسان کو بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہیں، کبھی جھک جانا پڑتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو مٹا دینا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ اور یہ باتیں آپ ہی ہمارے والدین نے ہمیں سکھائی تھی، جس کی وجہ سے آج ہماری وہ تائی جو کسی کے ساتھ کبھی اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی، وہ بھی آج بہت زیادہ خوش ہیں اور بہت زیادہ اپنی زندگی میں مطمئن ہیں۔ بہت مشکل وقت سے یہ گزری ہیں، کیونکہ ایک بیٹے کو بہت بڑی مشکل میں دیکھنا ایک ماں کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث بنتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں درود ابراہیم استغفار ایڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں بھی سنی۔ ہم بھی ان کے لیے بہت زیادہ سچے دل کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی۔ زندگی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نرمی بھی پیدا کی اور آج ہم سب ایک اچھے خاندان کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس آپ ہی موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے تایا تائی اور ہمارے چچا چچی ہی ہمارے پیرنٹس ہیں۔ ہم ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہمیں بھی بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں۔ بس آپ ہی یہ لین کا دین ہوتا ہے، اگر آپ زندگی میں پازیٹیوٹی کو ایڈ رکھیں گے اور نیگیٹیوٹی کو دور رکھتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دیتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ بس آپ ہی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کو ہمیشہ ایک رکھے اور ہمیں ہر مشکل پریشانی سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ سسٹر ہمیشہ یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم نے پازیٹیو رہنا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتری کے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ تو جی یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔